अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाखों करोड़ों दरूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मुसद्दक मलक और फैसल वाडा के दरमियान शदीद तकरार। फैसल वाडा ने कहा कि शहबाज शरीफ सिर्फ बूट पॉलिशी है, इसके अलावा इसको और कुछ भी नहीं करना था। जो कुछ कर रहा है वो जनरल आसिम मुनीर कर रहा है। पाकिस्तान में जितनी भी खुशहाली आ रही है वो जनरल आसिम मुनीर की वजह से आ रही है। इस पर मुसद्दक मलक आग बगोला हो गए। नाज़रीन, इनके दरमियान शदीद लड़ाई हुई। आइए पहले ये ज़बरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये माफ़ी जो है वो नहीं होगी और वही पुराना स्टांस है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो वड़ाई साहब हमारे सीनियर भी हैं, हमारे उस्तादों में भी हैं और बड़े ही सीजन जर्नलिस्ट हैं, तो उनकी बात के ऊपर तो मैं कोई कमेंट करूँगा नहीं। लेकिन मैं आपको अपना एनालिसिस, अपनी इन्फॉर्मेशन जो 1.25 महीने से मैं भी मुल्क से बाहर था, लेकिन जो मैं गैदर करके आपको बता सकता हूँ, वो बता सकता हूँ कि इन सारे आर्टिकल का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं आपको आपके तवज्जो से कौम को ही बता दूंगा। सबसे पहली चीज़ ये कि 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं मफरूज़े के तौर पे कि आर्मी चीफ ने कहा है, मान लें 1 मिनट के लिए डिबेट करने के लिए, तो क्या इस मुल्क का आईन और कानून कहाँ जाएगा? ये तो मार्शल लॉ में भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और ना ही कोई आईन और कानून से बड़ा है, चाहे वो फील्ड मार्शल ही क्यों ना हो, ठीक। नंबर 1। नंबर तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि दूसरी तरफ इसी मफरूज़े को ले आते हैं कि इमरान खान साहब से अगर ये फरमाइश हो रही है और वो मांग लेते हैं माफ़ी, तो क्या वो इतने बेवकूफ़ आदमी है कि वो एडमिट कर लेंगे अपने आप को और इसकी एडमिशन ले लेंगे कि मैंने सब कुछ किया है? तो दोनों की कॉनोटेशन, कनेक्टिविटी और कंटिन्यूएशन नज़र ही नहीं है। इसका तसलसल हकीकत के साथ कहीं है ही नहीं, ठीक है। जब हकीकत नहीं है तो हम पाकिस्तानियों का एक काम है जो हम बहुत इंजॉय करते हैं, बाकी चीज़ें तो हम करते नहीं हैं, कि हम चीज़ से चीज़ निकाल लेते हैं। आपसे मैंने पूछा कि आप पानी पी रही हैं, तो इन्होंने कहा कि वो इसलिए पूछा था पानी का कि उसको कुछ लगा कि इसके अंदर कुछ है, तो दूसरे ने कहा इसमें जहर हो सकता है, तो किसी ने कहा कोई और नशेई चीज़। इसका तो कोई जवाब नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों का तसलसल, कनेक्टिविटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये, हाँ, जो वड़ाई साहब ने मशवरा दिया, एक मुखलिस पाकिस्तानी, एक हमदर्द पाकिस्तानी मशवरा देगा और देना चाहिए, और उन्होंने दिया, हम उनकी राय की इज्जत करते हैं, नथिंग लेस नथिंग मोर। तो इसका मतलब है कि, लेकिन जो हम बात करते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है इन गवर्नमेंट, वो वहाँ पे मुक्तदरा का मौजूद है। अगर हम इसी कॉलम को देखें उनके, या इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, तो वो अपनी जगह पे है कि वो कह रहे हैं कि जी ज़बरदस्त, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब भी और बाकी भी अच्छा काम हो रहा है। देखिए जी, इस मुल्क के अंदर ना बहुत बुरा किसी टाइम के लिए अच्छी चीज़ होती है, ना कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ को ज़बरदस्त समझा जाए। तो ये पाकिस्तान के अंदर तो अनप्रडिक्टेबिलिटी हमेशा रहती है। तो मौसम आपको पता है, कभी धूप के अंदर बारिश हो जाती है और कभी अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो वो तो हकीकत से दूर बात आपने की है, सही जोड़ा है आपने मौसम से। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए जी, हमें अभी तक एक तसलसल नज़र आ रहा है पाकिस्तान की तरक्की का, कामयाबी का। अब मेरे लिए बड़ी इररेलेवेंट है कौन क्या कर रहा है, बट अगर आपको एक अल्लाह की तरफ से मदद मिल गई, एक आर्मी चीफ आपको मिल गया है जो टीम लीडर या टीम प्लेयर का काम कर रहा है और चीज़ें ला के दे रहा है, और वो बैनुल अक़वामी तौर पे भी उसने अपना लोहा मनवा लिया, अब वो रिकग्नाइज हो गए वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इसका मतलब वॉर चैम्पियन भी वो हो गए जो उन्होंने करके दिखाया, जो हमारा फ़ख्र से सर उजाओ। वो पीस चैम्पियन भी हो गए इस खत्ते के अंदर, क्योंकि अब उनसे एड्रेस किया जाए, उनसे मशवरा लिया जा रहा है। वो इकोनॉमिकल फ्रंट में भी काम कर रहे हैं। तो अगर सारे काम दहशतगर्दी के ऊपर भी वो कर रहे हैं, चीज़ों की सिमत भी ठीक कर रहे हैं, दहशतगर्दी को बहुत फुल्ली तौर पर जो एड्रेस बहुत सालों से नहीं किया था उसको भी एड्रेस कर रहे हैं, तो अगर वो एक अच्छा काम कर रहे हैं और कोई और बाकी नहीं कर सका, अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी है कि हमारे पास कोई डेमोक्रेटिक लीडर ना आया, ना है, ना आगे नजर आ रहा है, और वो एक अस्करी क़यादत की सूरत में आ गए, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए बदुआएं दें उनको बैठ के? तो हम खुश होना चाहिए। सही। और अब ये चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए। मैंने फिर आपको आगे ये भी बताया कि अपने मुफाद के लिए अब आप पाकिस्तान, उसकी तरक्की, उसके तसलसल और अफवाज पाकिस्तान के साथ खिलवाड़, क्रिटिसिज्म, तोड़ मतोड़, लड़ाई झगड़ा, मार धाड़ उसके साथ नहीं कर सकते। वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ की फितरत में था ये और है, कुछ की आदतें थी वो बदल दी गई, ठीक है। और जिनकी फितरत में है और अंदर रखते हैं बुग्स, वेनम, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर,
اب پاکستان کے تسلسل اور ترقی کو روکنے کی کوشش کریں گے, خواہش کریں گے, رگڑ دیے جائیں گے. تو اس میں ہی میں نے کوئی فارسی میں بات نہیں کی, میں تو بڑا کلیئر ہیڈڈ ہوں. تو کچھ اور آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلیاں ہونے والی ہیں؟ مصدق صاحب سے پوچھیں گے, ظاہر ہے گورنمنٹ ہے وہ, لیکن پہلے احمد اویس صاحب سے پوچھ رہے ہیں. احمد اویس صاحب, ایک موقف جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے, پرانا سٹانس بھی ہے کہ ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب کہا تھا تو یہ ادارے کا ہی سٹانس تھا کہ معافی مانگی جائے, فیصلے پھر بھی عدالتیں کریں گی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاف ہو جائیں گے, یعنی ریئلائزیشن ہوا, احساس ہو اس بات کا. تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ہے, یعنی ایک پوزیشن وہ ہے اور ایک پوزیشن پی ٹی آئی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں مانگنی معافی, آج بھی علیمہ خان صاحبہ نے کہا, تو کیسے پھر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں جہاں تک میرا اپنا بھی ایک نقطہ نظر ہے کہ افہام و تفہیم اور ایک نیگوسیشن کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے, ایک ونڈو ہمیشہ کھلی رکھنی چاہیے بات چیت کی. لیکن دوسری طرف جو ہے کہ ایک اصول پرستی کی طرف بھی کوئی نہ کوئی مطلب ہے کہ کوئی انتہا ہوتی ہے. پرفیکشن جو ہے انسان کے اندر نہیں ہے, اللہ کی ذات میں ہے, لیکن کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے نا کہ آپ نے 5% غلطی کر لی, 10% غلطی کر دی, لیکن جہاں پہ 5% آپ نے صحیح کام کیا اور 95% غلطی کر لی تو وہاں نظام تو دھرا کا دھرا رہ گیا, ختم ہو گیا. ہمارے یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ دیکھیے آئین ہے لیکن آئین کو پریکٹیکلی ہم نے فیل کر دیا. رول آف لا پاکستان میں آئین کی بنیاد پہ رول آف لا تھا, لیکن رول آف لا کو سبسٹیچیوٹ کر دیا رول آف اتھارٹی کے ساتھ. ڈسپوٹزم ہے. اسی طرح سے ڈیموکریسی کا نام رکھا ہم نے, لیکن کیا یہ الیکشن جو ہیں 8 فروری کے اپنے سینے پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی کہے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ ٹھیک ہوئے تھے؟ کیا ہوا اور کیا ہوا؟ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ کتنے بین لگا کے پارٹی کے سمبل ختم کر لیا, تشخص ختم کر دیا, الیکشن کی کمپین نہیں کرنے دی. تو یہ کیا ڈیموکریسی اس کا نام ہے؟ اسی طرح سے 9 مئی کا واقعہ ہوا, 9 مئی کے واقعے پہ 2 سال سے لوگ جیلوں میں ہیں. ابھی کچھ سزائیں سنائی گئیں جب 5 اگست کا انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا. ناظرین, باقی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کی سپورٹ میں ایک نیوز چینل بنایا ہے, اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے اور کمنٹ سیشن میں بھی پن کر دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لازمی جا کے سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. آپ کی محبت کا شکریہ. دیکھا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے, وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو سامنے رکھیں تو 1 مہینے کے اندر جو ہے یہ عدالت جو ہے اس کے اوپر لازم ہے ایز پر اسٹیچیوٹ جو ایکٹ ہے قانون کے مطابق 1 مہینے میں ان کو یہ کیسز ختم کرنے ہیں, چاہے وہ کسی کو بری کریں یا کسی کو سزا دے دیں. ٹرائل کا طریقہ کار جو ہے وہ آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کا جو ہے اس کے مطابق ان کو کرنا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوئی ہیں جیسے ہونی چاہیے. تو پھر آپ بتائیے, آپ ہم ایک طرف جو بات آئی ابھی اپنے وہ سہیل بڑائچ صاحب کا جو پڑھا اپنے آرٹیکل بھی, اور اس میں بہت ڈیٹیل سے ان میں لکھا بھی گیا ہے, اسی کو سامنے رکھ لیں تو بتائیے کہ اگر عمران خان معافی مانگے تو عمران خان اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگے گا, تو کوتاہیاں جس سے ہوئی ہیں, آئین کی وائلیشن جہاں جہاں ہوئی ہے, معافی تو ان کو بھی معافی مانگنی پڑے گی نا قوم کے ساتھ. اور اس میں کسی کو بھی یہ ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے, اور معافی اور یہاں سے معافی اور وہاں سے معافی, اس کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. اس کے بعد تو یہ لگتا ہے کہ کوئی معافی نہیں مانگے گا کسی بھی چیز کی. تو پھر تو پی ٹی آئی کے لیے بھی تو بہت سارے, اگر آپ پیچھے چلے جائیے جی پی ٹی آئی کے لیے بھی تو چیلنجز ہیں نا صاحب. میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا جس وقت عمران خان سے یہ بات اس وقت بھی آئی تھی, اور کیٹیگوریکلی یہ ریکارڈ ہے آپ کی, اگر مجھے اٹھا کے دیکھیں گے تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں تیار ہوں معافی مانگنے کے لیے, اور وہ نشاندہی جو ہے اگر کوئی جوڈیشل انکوائری کی بنیاد پہ پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے تھے, انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں, تو ان کو ٹرائل ہو کے سزا ہوگی, تو ہم اس کے لیے بھی کوئی معذرت ہم کوشش نہیں کریں گے کہ جی ان کو سزائیں نہ ہوں. بے شک انہوں نے وائلیٹ کیا تو سزا ہو ان کو, اور میں ان کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں گا, معافی مانگنے کو تیار ہوں گا. یہ بات ہوئی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر یہ جب جو ہے نا کسی کو بھی ایگوئسٹک نہیں ہونا ہوگا.
ایک اپنی سیلف ریسپیکٹ کو مینٹین سب کریں لیکن ایگوئسٹک کوئی نہ ہو, تو دیکھیے معاملات ہمارے اچھے ہو جائیں گے. اگر ہم سمجھے کہ ہم حکومت میں ہیں, میں تو بہت بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہوں, مجھے تو یہ تو میرے سے کون پھر پوچھ ٹھیک سکتا بات ہے, مگر اس کے لیے جو سر منصوبہ اور سازش کی بات ہوتی ہے نا, کہ اگر وہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ احمد اویس صاحب کی جانب سے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر کچھ غلط ہے تو ہم اس کے اوپر آگے بڑھتے ہیں, ہم کہہ دیں گے کہ کچھ لوگوں نے غلط کام کیا ہے, مگر کیا بات یہاں پہ ختم ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ اس بات نے ختم کہاں پہ ہونا ہے, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. دیکھیے دو مختلف کہیں ختم ہونا چاہیے سلسلہ, دیکھیں, اور نیگوسیشن پہلے تو سب کچھ ہونی چاہیے. سیاست کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہاں دیکھیے سیاست کے حوالے سے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی تھی اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے, اور پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف جو ایک کیمپین شروع کی ہوئی تھی اور ہر جگہ پہ لے دے ہوتی تھی اور فوج کے خلاف جو بھی زبان استعمال کی جاتی تھی, اب وہ زبان استعمال نہیں ہو رہی, اور وہ کسی خوف کی وجہ سے استعمال نہیں ہو رہی یا اس کا استعمال نہیں رکا, وہ جنگ کی وجہ سے رکا ہے. یعنی جس طرح ایک عام پاکستانی کی عزت بحال ہوئی ہے. میں انٹرنیشنل دورے پہ گیا تھا اور ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم جاتے ہیں تو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, بعض مرتبہ بڑی سخت کلامی بھی کر دیتے ہیں, آپ نے اس کی تصاویر اور ویڈیوز بھی دیکھیں. اس مرتبہ کہیں سنا, کوئی تصویر, کوئی ویڈیو دیکھی؟ اس کی وجہ ہے کہ ہوا ہی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ اس جنگ کو جیتنے کے بعد جس طرح ایک عام پاکستانی کی عزت اور وقار بلند ہوا اور اس کو ایک تشخص ملا اور اسے لگا کہ میں بھی دنیا کے اندر ایک بڑی طاقت کو شکست دینے والا ایک شخص ہوں. میرے جوانوں نے کھڑے ہو کر اپنے سے 4 گنا بڑی یا 8 گنا زیادہ خرچ کرنے والی فوج کو گرایا ہے. وہ لوگ جنہوں نے ایک سموک اینڈ مرر کا کارخانہ بنا رکھا تھا کہ کنونشنل وارفیئر میں ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا, یا جس طرح مودی صاحب کہتے تھے وزیر اعظم ان کے کہ ہمارے پاس مراج ہوتے تو کیا ہوتے, مراج یا پتہ نہیں کیا رفال ہوتے, تو وہ رفال چڑیوں کی طرح گر رہے تھے. تو وہ تمام چیزوں کے بعد جو وقار, اور پھر جس طرح انہوں نے صلح کے لیے اپیل کی یا آمادگی کی یا جو بھی آپ الفاظ استعمال کرنا چاہیں, کو 50 مرتبہ تو ڈونلڈ ٹرمپ بتا چکے ہیں کہ کیا ہوا. ناظرین, آپ نے فیصل واڈا کی گفتگو سنی اور مصدق ملک کی گفتگو سنی. مصدق ملک کو یہ پتہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ وساکھیوں پر بنی اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو یہ الیکشن ہار چکے تھے. 9 فروری کو ان کو ایک تحفہ جاری ہوا جس کا نام تھا فارم 47, اور فارم 47 کا تحفہ ایسا تھا کہ ان میں جناب پاکستان کے مشہور وزیر اعظم جناب شہباز شریف کی حکومت بن گئی اور نواز شریف کو گھر بٹھا دیا گیا. اور فیصل واڈا وہ شخص ہیں جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں, اور یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں. کوئی بھی عدالتی فیصلہ آنا ہو یا کوئی بھی ملک میں ایسا کام ہونا ہو تو پہلے فیصل واڈا کو خبر ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بعد میں خبر ہوتی ہے. ناظرین, فیصل واڈا جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ مانا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کافی ٹاؤٹ رہ چکے ہیں, جیسے شیخ رشید, اس کا کیا حال ہوا. یہ جتنے بھی ٹاؤٹ ہوتے ہیں نا, ان کا اینڈ برا ہوتا ہے. ناظرین, یہ لوگ استعمال ہوتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو خود استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, پاکستان میں جمہور کی حکمرانی ہونی چاہیے, اور پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں سب کو اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ پاکستان ان کے بغیر ادھورا ہے. پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کے اندر دل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں بھارت نے ہم پر حملہ کیا مگر اس کو منہ کی کھانی پڑی. پاکستان کی فوج نے اپنی جانیں قربان کر کے ہماری حفاظت کی. پاکستان کی فوج اتنی ضروری ہے ہمارے لیے جیسے ایک انسان کو سانس لینا ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی فوج کو رات چگنی اور دن چگنی ترقی عطا کرے. اور پاکستان میں کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں اب پاکستان کے اداروں کو بڑا دل کرنا چاہیے اور جتنے بھی سیاسی قیدی سب کو رہا کرنا چاہیے, چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی بھی سیاسی قیدی ہو, سب کو رہا کرنا چاہیے. ہاں, جو 9 مئی کے مجرم ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے اور جو بے گناہ ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے. ناظرین, پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو, پاکستان میں جو بھی ہو, پاکستانی کے لیے بہتر ہو. پاکستان زندہ باد.